دائمی پولیو سے انکار، ڈی سی اسلام آباد کی ہدایت پر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پولیو ٹیموں کا معائنہ جاری۔ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے آج متحدہ امارات کے سفارت خانے میں ان کے سفیر سے ملاقات میں کہا، پاکستان کا متحدہ امارات کے بھائیوں کے ساتھ دوستانہ اخوت، بھائی چارے اور باہمی مفاد کے لیے اگٹھی کاوشوں کا راستہ درینہ ہی نہیں بلکہ لازوال بھی ہے۔ تھانہ سٹی ٹوبہ پولیس کی بروقت کارروائی، اغوا شدہ بچہ بازیاب۔ کوٹلی لوہارا مغربی کی مریم کی جان کو خطرہ، سالہ انصاف کے لیے دربدر ذلیل، ڈی ایس پی صدر سرکل انصاف کی راہ میں رکاوٹ۔ ہارون آباد میں شدید گرمی، ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ہیٹ ویو کیمپ قائم کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت علی کا کیمپ کا دورہ۔ کیمپ میں گرمی سے متاثر افراد کے لیے ٹھنڈے پانی کے ساتھ مشروب اور نمکول کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان بلوچ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ 2 مختلف جگہوں سے کارروائی کے دوران گندم کے ہزاروں ذخائر کی گئی بوریاں برآمد۔ ہارون آباد کے معروف سیاسی و سماجی شخصیت حاجی سعید احمد نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ بلا تفریق معاشرے کے افراد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ کو بہتر بتاتے ہوئے بہترین اخلاق کا درس دیا۔ رینالہ خرد میں روڈ سیفٹی کے موضوع پر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس دیپال پور اوکاڑا یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد۔ کراچی بم دھماکوں کی تحقیقات میں اہم انکشافات، نوجوانوں کے انتخاب اور مائل کرنے کا کام عاقب اور شازیہ کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے بن قاسم میں مسلح 3 ڈاکوؤں نے دکان کے تالے کاٹ کر 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان اور کیش لوٹ لیا۔ راولپنڈی کے یو پارک میں سرکس کے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بخت اللہ جاں بحق۔ خیرپور پولیس نے حساس اداروں کی مدد سے نیشنل ہائی وے پر کارروائی کر کے ایک کنٹینر کو ضبط کر کے اس کے خفیہ خانوں سے بارودی مواد برآمد کر لیا۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان مونومنٹ، یادگار پاکستان۔
शक्करपरियां के पहाड़ों में इस्लामाबाद में वाक़ है। इसकी तामीर का आगाज़ 25 मई 2004 में शुरू हुआ और 2006 में मुकम्मल कर लिया गया। फिर इसकी इनॉग्रेशन 23 मार्च 2007 में की गई, जो उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की। जैसे जैसे आप अपनी कदम यादगार पाकिस्तान की तरफ बढ़ाते हैं तो आपको अपने दाएं और बाएं जानिब कुछ लोगों के हाथों के निशान नज़र आते हैं। ये उन लोगों के हाथों के निशान हैं जिन्होंने इस यादगार पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा लिया। अगर कोई भी शख्स यादगार पाकिस्तान पहली दफ़ा आता है तो इसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि यादगार पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ सैर तफरीह के लिए जगह है? यादगार पाकिस्तान का जो डिज़ाइन है वो खिलते हुए फूल की पत्तियों की तरह है और कुल पत्तियाँ 7 हैं, जिनमें से 4 बड़ी और 3 छोटी हैं। 4 बड़ी पत्तियाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो 3 छोटी पत्तियाँ हैं वो अक़लियतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा हैं। वहाँ एक चमकता हुआ काला पत्थर आपको देखने को मिलेगा जहाँ गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं। ये उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। यादगार पाकिस्तान एक निशानी है पाकिस्तान के लोगों की यूनिटी का, और ये यादगार पाकिस्तान डेडिकेट किया गया है उन लोगों को जिन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया अपने अच्छे कल के लिए। यादगार पाकिस्तान की पिछली तरफ मेहराब बनाए गए हैं जहाँ से आप पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको 4 सतून नजर आएंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान का कौमी मोटो दर्ज है, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त। यादगार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने यादगार पाकिस्तान का म्यूज़ियम है। यादगार पाकिस्तान म्यूज़ियम 2010 में कायम किया गया। ये म्यूज़ियम इसलिए बनाया गया ताकि खराज तहसीन पेश किया जाए उन लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जानें भी, ताकि पाकिस्तान को बनाया जाए। इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारे वैक्स के मुजस्समे भी नज़र आएंगे जो कि कदीम तहजीब, पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद, पाकिस्तान की पैदाइश और पाकिस्तान की अहम कामयाबियों की तस्दीक करता है। मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस मुल्क की बका की खातिर। मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने मुल्क की खातिर। मैं सलाम करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ। It is an 800 mile stretch that goes off-road, that goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth. Built by Pakistan and China, it is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We're on Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's assist friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing. That feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Khodar port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is growing, and for Pakistan, it is open up remote areas like Atibar Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy.
ویلکم بیک. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی سی اسلام آباد کی ہدایت پر اے سی سیکٹریٹ NSO TOP ICT اور پولیو ٹیموں کے ساتھ دائمی پولیو سے انکار اور فیلڈ سٹاف کے کام کا معائنہ کر رہے ہیں، جس میں اسلام آباد کے پنڈ بگول، میرا بگول اور اتھل اور بہارا کو کے علاقے بھی شامل ہیں. پاکستان کا متحدہ امارات کے بھائیوں کے ساتھ دوستانہ اخوت، بھائی چارے اور باہمی مفاد کے لیے اگٹھی کاوشوں کا رشتہ درینہ ہی نہیں بلکہ لازوال بھی ہے. ان خیالات کا اظہار سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے آج متحدہ امارات کے سفارت خانے میں ان کے سفیر سے ملاقات میں کیا. سینیٹر عبدالقیوم نے تعزیتی خطاب پر مسلم لیگ کی قیادت، تمام کارکنوں اور اپنی طرف سے متحدہ امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید کی وفات پر انتہائی دکھ کے جذبات قلم بند کیے. اس تعزیت میں پاک چائنا بزنس فورم کے چیئرمین شیخ ناصر اور صدر شیخ اعجاز کے علاوہ ویتنام اور چیک ریپبلک کے سفیر بھی موجود تھے. تھانہ سٹی ٹوبہ پولیس کی بروقت کارروائی، اغوا شدہ بچہ بازیاب کروا لیا گیا. مورخہ 17 مئی کو غلام حسین ولد محمد یعقوب سکنہ محلہ عرفات ٹوبہ نے ایک تحریری درخواست SHO تھانہ سٹی ٹوبہ برخلاف 2 افراد گزاری کے تقریباً 12:30 پر اس کا بانجا عبداللہ ولد محمد قاسم 10 سال کے، جو حافظ ہیئر کٹنگ پر بال کٹنگ کروانے کے لیے گیا، وہاں سے ملزم نے سائل کے بانجے کو ورغلا پھسلا کر موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور اغوا کر کے لے گیا. معاملے کی سنگینی کے پیش نظر SHO تھانہ سٹی ٹوبہ انسپکٹر فریاد حسین فوری طور پر تمام حالات و واقعات DSP صدر سرکل ٹوبہ سید آصف علی شاہ اور DPO ٹوبہ نجیب الرحمان بگوی کے علم میں لائے اور DPO ٹوبہ کی ہدایت پر مقدمہ نمبر 317 سٹی ٹوبہ میں درج کروا لیا گیا. بچے کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے DSP صدر سرکل ٹوبہ سید آصف علی شاہ کی نگرانی میں SHO تھانہ سٹی ٹوبہ انسپکٹر فریاد حسین چیمہ اور انسپکٹر محمد اشرف انچارج CDU DPO آفس انس رشید SIO ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی. پولیس ٹیم نے انٹیلیجنس انفارمیشن، جدید ٹیکنالوجی اور مخبر کی اطلاع پر اپنے فرائض منصبی بڑی احتیاط کے ساتھ ادا کرتے ہوئے خالصتاً پروفیشنل طریقے سے کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان وسیم اکرم ولد شبیر حسین ساکن چک نمبر 233، سائم صدیق دلاور عرف فرحان محمد صدیق کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضہ سے اغوا شدہ بچہ عبداللہ ولد محمد قاسم عمر 10 سال کو بازیاب کروایا. ملزمان دلاور عرف فرحان اور صدیق عرف فوجی اشتہاری مجرمان تھے. ملزمان سائم صدیق کی بیٹی ہے، جو اغوا شدہ بچے کو اپنے اعتماد میں رکھتی تھی کہ وہ شور نہ کرے اور کہیں بھاگ نہ جائے. ملزمان اپنے آپ کو چھپانے کے لیے عورت اور بچے کو ساتھ رکھ کر اپنی فیملی ظاہر کرتے تھے. کوٹی لوہارا مغربی کی مریم کی جان کو خطرہ، سالہ انصاف کے لیے دربدر ذلیل DSP صدر سرکل انصاف کے راہ میں رکاوٹ. مریم ندیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سابقہ شوہر نے میرے والدین اور میرے بیٹے کو جان سے مارنے کی غرض سے میرے والدین کے گھر فائرنگ کی، تو ہم نے ریسکیو 15 پر کال کی. پولیس موقع پر آئی، خول برآمد کیا، مگر SHO اور DSP ملزم ملک واجد سے مل گئے تھے، جو مجھے انصاف نہیں مل رہا. موجودہ SHO بھی کچھ نہیں کر رہا. کونکر DSP سرکل انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. مریم ندیم نے IG پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا مجھے انصاف دیا جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے. ہارون آباد میں شدید گرمی، ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ہیٹ ویو کیمپ قائم کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق شدید گرمی کی لہر کے پیش نظر حکومت پنجاب اور ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 کے احکامات پر پنجاب بھر کی طرح ہارون آباد شہر میں بھی ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ہیٹ ویو کیمپ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر ٹھنڈے پانی کے ساتھ مشروب اور نمکول کا بھی استعمال کیا گیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اشرف علی نے لیاقت سخیرہ فوکل پرسن ریسکیو 1122 ہارون آباد کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 ہر مشکل میں عوام کی مدد کے لیے موجود ہے. موجودہ شدید گرمی میں شہری گرمی سے بچنے کے لیے سر کو ڈانپ کر رکھیں، پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں. اپنے آپ کو دھوپ سے بچائیں. اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان بلوچ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری. تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی ہدایت پر حساس ادارے کی رپورٹ پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان بلوچ نے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر
ظفر پراچا کے ہمراہ نواحی گاؤں 22-3R میں عبدالرؤف گودام سے ذخیرہ کی گئی 2700 گندم کے تھیلے اور مسلم کاٹن جنرلز ہارون آباد میں ذخیرہ کیے گئے 1120 گندم کے تھیلے برآمد کر لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد نے برآمد شدہ گندم محکمہ فوڈ کو فوراً اٹھانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان بلوچ کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے کی کسی کو بھی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ہارون آباد کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی سعید احمد نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ بلا تفریق معاشرے کے افراد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ کو بہتر بتاتے ہوئے بہترین اخلاق کا درس دیا جائے۔ غربا اور مساکین کی خدمت سے انسانیت میں محبت کا پیغام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت بانٹو، انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بناؤ، دنیاوی اور اخروی زندگی آسان ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہاؤسنگ کالونی میں ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کے 6 فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاتف ویلفیئر سوسائٹی گزشتہ 32 سال سے عوامی خدمت کر کے تاریخ رقم کر رہی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں ہمیشہ اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہاتفین کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھوں گا۔ ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاتف ویلفیئر سوسائٹی کے گزشتہ 32 سالہ کارکردگی کے بارے تفصیل سے روشنی ڈالی اور مذکورہ فلٹریشن پلانٹ کا عطیہ کرنے والے جناب نذیر احمد کھوکر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا اور ہاؤسنگ کالونی کے عوام کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہر سال پاکستان میں 50,000 سے زائد افراد مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں 90% سے زائد کی عمر 14 سے 29 سال کے درمیان ہے۔ ٹریفک حادثات کی سب سے بڑی وجہ انسانی غلطیاں ہیں، جس میں غلط ڈرائیونگ اور سڑک پر غیر محتاط چلنا بھی شامل ہے۔ بچوں کو ہاتھ پکڑ کر پیدل سفر کرے اور ہر سال بچوں کی بڑی تعداد گلی محلوں اور سڑک پر گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ کراچی بم دھماکوں کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق لاپتہ افراد کے احتجاج میں شامل بے روزگار نوجوان SRA کا اہم ٹارگٹ ہیں، جس میں بے روزگار اور کم تعلیم یافتہ نوجوانوں کا مظاہروں میں انتخاب کیا جاتا ہے۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے انتخاب اور مائل کرنے کا کام عاقب اور شازیہ کرتے ہیں، جو کہ چانڈیو برادری کے دونوں افراد سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے رابطے کرتے ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق اللہ ٹنو حیدرآباد میں باورچی تھا اور مسنگ پرسن مظاہرے میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اللہ ٹنو کی ذہن سازی کر کے اسے دہشت گردی کے لیے آمادہ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ملزم اللہ ٹنو کو دہشت گردی کے احکامات اصغر نامی شخص نے دیے اور اصغر کی جانب سے اللہ ٹنو کو احکامات کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ ہیں۔ کراچی کے علاقے بن قاسم میں مسلح 3 ڈاکوؤں نے دکان کے تالے کاٹ کر 15 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان اور کیش لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق بن قاسم نصیر آباد میں مسلح 3 ڈاکوؤں نے موبائل شاپ کے تالے کاٹ کر 4.5 لاکھ روپے کے نقد رقم اور 7 مہنگے نئے اسمارٹ فون لوٹ لیے، جبکہ ملزمان 8 سادہ موبائل فونز بھی لے گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ تینوں ملزمان نے واردات سے قبل موبائل شاپ کے ساتھ واقع ہوٹل مالک کو اسلحہ کے زور پر یرغمال بنایا اور اس کے بعد تیز کٹر کی مدد سے تالوں کو کاٹ دیا۔ ملزمان 6 منٹ کے اندر دکان سے موبائل فون اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ CCTV کے مطابق ملزمان ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے شناخت چھپانے کے لیے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق واردات کا مقدمہ موبائل شاپ کے مالک بخت رحمان کی مدعیت میں بن قاسم تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے یو پارک میں موت کے سرکس کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بخت اللہ جان کی بازی ہار گیا۔ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والے بخت اللہ حادثے کا شکار ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق موٹر سائیکلسٹ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور موٹر سائیکل سے گر گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کنویں میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بخت اللہ گر گئے تھے۔ ان کی بیٹی نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ بخت اللہ کو موت کے کنویں سے اٹھا کر باہر لے جا رہے ہیں۔ خیرپور پولیس نے حساس اداروں کی مدد سے نیشنل ہائی وے پر کارروائی کر کے ایک کنٹینر کو ضبط کر کے اس کے خفیہ خانوں سے
بارودی مواد برآمد کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ضبط کیا گیا بارودی مواد کنٹینر کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کنٹینر ضبطگی کے بعد زیر حراست افراد کی جانب سے اسے تعمیراتی شعبے کے لیے لے جانے کا بیان دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر یہ بارود غیر قانونی طور پر فروخت کیا جاتا تھا اور اس سلسلے میں اطلاع ملنے پر حساس اداروں نے خیرپور پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی بارودی مواد کو تخریب کاریوں میں استعمال کیے جانے کا شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ بارودی مواد پنجاب سے کراچی پہنچایا جانا تھا، تاہم اس سلسلے میں ابتدائی تفتیش جاری ہے۔ فی الوقت کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔